सामईन बावक़ार अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए मौज़ू मुंतखब की 10वीं किस्त का आगाज़ हो और वो मौज़ू अहले सुन्नत की पहचान बनज़रिया इमाम अहमद रज़ा ख़ान, आसान लफ्ज़ों में सुन्नी कौन, इस पर कुछ रोशनी डालूं और अपने आप को मुशर्रफ करूं, आप सुन करके इससे मालामाल हों। उससे पहले इक्तिसाब बरकत के लिए अल्लामा जज़ूली अलैहि रहमत और रिज़वान ने दलाइल खैरात शरीफ क्यों लिखी, बस उस सबब को सुनने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लामा जज़ूली इन्होंने दलाइल खैरात शरीफ क्यों लिखी, वजह क्या है? वजह सिर्फ ये बनी कि ये एक वक्त नमाज का वक्त था, एक कुएं के पास तशरीफ ले गए कि यहाँ से पानी निकालूं, वज़ू कर लूँ, पानी निकाल के वज़ू करूँ, नमाज पढ़ लूँ। जब कुएं के पास पहुँचे तो वहाँ ना डोल है ना रस्सी है, पानी कैसे निकालना। तो आप इसी कश्मकश में थे, एक छोटी सी बच्ची दौड़ते हुए आई और उसने कहा, बाबा किस चीज़ की ज़रूरत है? कहा, बेटा नमाज पढ़ना है, वज़ू करने की ज़रूरत है, कुआं तो है, पानी तो है, लेकिन पानी निकालने के लिए न रस्सी है न डोल है, कैसे पानी निकाला जाए? उस बच्ची ने मुस्कुरा करके अपना थूक ज़रा सा निकाला और कुछ पढ़ा और पढ़ करके जो उस कुएं में थूक को डाल दिया। अल्लाह ताला ने वो पानी जो नीचे था ऊपर तक भेज दिया, ऊपर तक वो पानी आ गया। अल्लामा जज़ूली अलैहि रहमत और रिज़वान ने उससे वज़ू किया, नमाज पढ़ी, हैरान थे। इसी आलम में उस बच्ची को बुलाया, हैरानी के आलम में, और पूछा कि आखिर ये पानी में ये कमाल कहाँ से आया कि नीचे पानी था ऊपर आ गया? अल्लामा जज़ूली ने जब पूछा तो उस बच्ची ने कहा, ये कमाल मेरा नहीं है, ये कमाल उस दुरूद पाक का है जो सुबह शाम में मुस्तफ़ा पे पढ़ती रहती हो। तो मुस्तफ़ा पे दुरूद अगर पढ़े अल्लामा जज़ूली अलैहि रहमत और रिज़वान के सामने कुएं में वो थूक डाल दिया जाए तो अल्लाह ताला ज़मीन के पानी को जो है ऊपर तक भेज देता है। यह इससे मालूम हुआ जब पानी सतह आब से ऊपर आ सकता है दुरूद की बरकत से, तो अगर ये उम्मत दुरूद का एहतमाम कर ले तो पस्ती से अल्लाह तबारक व तआला इसको बुलंदी अता फरमा सकता है ना। उसके बाद उन्होंने दलाइल खैरात शरीफ लिखी, जो पढ़ें आप तो अल्लाह ताला बहुत सारे उसके फ़वाइद अता फरमाता है। झूम कर दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वरना आज का इंसान दुरूद पढ़ने पे हवाले मांगता है, कहाँ लिखा है? अरे गालियाँ देना कहाँ से लिखा है? दाढ़ी टोपी लगा के गालियाँ देता है, ये कहाँ से लिखा है? अगर पूछा जाए गालियां देना ये कहाँ से लिखा है, अब्बा को डांटना ये कहाँ से लिखा है, अम्मा को फटकारना ये कहाँ से लिखा है, तो खामोश हो जाएगा, खाली दुरूद की बातें करता है। अरे दुरूद तो वह है जो मेरे नबी को पसंद है, और अल्लाह तबारक व तआला दुरूद का बदला उधार नहीं रखता। जो मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला फौरन बदला अता फरमाता है, एक पढ़े तो अल्लाह 10 अता फरमाता है, फौरन अल्लाह तबारक व तआला उसको चुकता कर देता है, बदला अता फरमा देता है। और इस्लाम किसी के मामले को रखता ही नहीं, फौरन दे देता है। तो एक बार और दुरूद पाक झूमकर पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो बात जो चल रही थी वो उमूर इशरीन दर इम्तियाज़ अक़ाइद सुन्नियीन, 12वां पॉइंट बयान किया गया कि आलम में अंबिया अलैहिमुस्सलाम औलिया क़ुद्दिसत असरारुहुम का तसर्रुफ हयात दुनियावी में और बाद विसाल भी बाताए इलाही जारी और क़यामत तक उनका दरियाए फैज़ मोजज़ल रहेगा, है ना। 13वां पॉइंट इसी पे बात चली थी। अब लोग कहते हैं आम मुर्दा सुनता है कि नहीं सुनता है। अरे तुम क्या जानो मुर्दे की आवाज़ को, क्योंकि तुम ज़मीन के ऊपर रहते हो। मेरा नबी तो वो है जो ज़मीन के ऊपर भी रहता है, ज़रूरत पड़ जाती है तो ज़मीन के नीचे लोगों की कब्रों में भी तशरीफ़ ले जाता है। मेरा नबी तशरीफ़ ले जाता है, करम फरमाता है, ये मेरे नबी की शान है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आम अमवात अहया को देखते हैं, जिंदों को देखते हैं, उनका कलाम सुनते समझते हैं, समाए मौता हक है। फिर औलिया की शान तो बड़ी अरफ़ा व आला है, सुभान अल्लाह है। तो अब इसी पर रोशनी डालना है
کہ عام اموات دیکھتے سنتے، اس پر بہت ساری باتیں بیان کی گئی تھی کہ آخری بات جو بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ آدمی دفن کرنے کے بعد قبر پر اتنی دیر ٹھہرے جتنی دیر میں اونٹنی ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے۔ مسلم شریف کے حوالے سے بتایا گیا تھا، ہے نا؟ اگر یاد ہے تو سبحان اللہ بول کر کے اس حافظے کو مضبوط کریں۔ تو آخری بات یہ بتائی گئی تھی کہ سماع موتا حق ہے اور انسیت بھی حاصل کرتا ہے مردہ۔ اب آئیے اسی پر اور بہت ساری حدیثیں سن لیتے ہیں کہ بزرگان دین نے باقاعدہ سلام کا جواب بھی سنا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آیا ایک صحابی تو ایک قبر کے پاس ٹھہر گئے، قبر کے پاس ٹھہرے رہے، قبر سے یاسین شریف پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور اگر ان کو تلاش کرنے سے نہ ملے تو ٹینشن نہ لیں، ہم لوگ تو تلاش کر کے پہلے سے تمہارے لیے رکھے ہیں کہ آؤ تو حوالہ تم کو دکھائیں، تم کو حوالے کے حوالے کر دیں۔ تو ترمذی شریف کی حدیث ہے، پاک و صحابی کہتے ہیں میں قبر کے پاس ٹھہرا، میں نے اس قبر سے آواز سنی کہ یاسین کی تلاوت کوئی کر رہا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کیا تم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یاسین شریف تو قبر کے عذاب سے نجات دلانے والے ہیں، اللہ نے وہ سورت عطا فرمائی ہے جی۔ تو انہوں نے آواز سنی تو ان کی سماعت مضبوط تھی، انہوں نے قبر کے اندر کی آواز سن لی۔ ہماری کمزور ہے، ہم نہیں سن پاتے ہیں، ایک بار اور درود پڑھیں تو اور سناؤں میں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دیکھیں حدیث پاک دلائل النبوہ تیسرا حصہ صفحہ 307 کے اندر ہے، جس کے راوی ہاشم بن محمد عمری ہیں۔ وہ عمر ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد مدینے میں مجھے شہداء کی قبروں کی زیارت کے لیے جمعہ کے دن لے کے گئے، شہداء کی قبروں کی زیارت کے لیے۔ وقت کیا تھا؟ فجر سے طلوع آفتاب کے بیچ کا وقت تھا۔ نماز پڑھ لیا، ابھی سورج نہیں نکلنا، نماز پڑھنے کے بعد سے سورج نکلنے کا جو وقفہ تھا اسی وقت گئے۔ کہتے وَكُنْتُ أَمْشِي خَلْفَهُ، میں اپنے والد کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، میرے والد آگے آگے میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے۔ فَلَمَّا انْتَهَا إِلَى الْمَقَابِرِ رَفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ میرے والد حضرت ہاشم ابن محمد عمری کہتے ہیں عمر ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جب شہدائے احد کی قبروں کے پاس پہنچے تو انہوں نے بلند آواز سے کہا سلام علیکم۔ کیا کہا؟ زور سے بولو نا یار، سلام علیکم۔ ہم لوگ کہتے ہیں یا نبی سلام علیکم، کہا سلام علیکم، سلام کیا۔ تو وہ کہتے ہیں دلائل نبوہ کی روایت فَأُجِيبَ وَعَلَيْكَ السَّلَامِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، اے ابو عبداللہ تم کو جواب دیا گیا وعلیکہ السلام۔ انہوں نے شہداء کو سلام کیا، شہداء نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ خالی حضرت عمر ابن علی نے نہیں سنا، ان کے بیٹے ساتھ میں گئے تھے، انہوں نے بھی اس جواب سلام کو سماعت فرمایا ہے نا، تو انہوں نے بھی سن لیا۔ اس کے بعد میرے والد کہتے ہیں فَالْتَفَتَ أَبِي إِلَيَّ، میرے والد میری طرف متوجہ ہوئے، کہا أَنْتَ الْمُجِيبُ يَا بُنَيَّ، اے بیٹا تم نے سلام کا جواب دیا، بیٹا تم نے سلام کا جواب دیا۔ کہتے ہیں فَلَا فَقُلْتُ لَا، میں نے کہا نہیں میں نے نہیں دیا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کی طرف میں بائیں طرف تھا، اٹھا کر کے مجھے دائیں طرف کر دیا، پھر کہا السلام علیکم۔ پھر ان لوگوں کو سلام کیا جو شہداء وہاں پر آرام فرمائے، پھر ان لوگوں کو سلام کیا، سلام پیش کیا۔ جیسے ہی سلام پیش کیا ثم جعل كلما سلم علیہم يرد علیہ، جب وہ ان کو سلام کرتے تب قبروں سے ان کے سلام کا جواب دیا جاتا رہا۔ جب سلام کرتے تو مردہ سنتا نہیں تو جواب کیسے دیتا ہے؟ اب مردہ تو کہنا بھی مات، یہ شہداء ہیں، زور سے مردہ کہنا بھی مات، یہ شہداء ہے۔ اللہ نے مردہ کہنے سے بھی منع کیا ہے اور گمان کرنے سے بھی منع کیا، گمان بھی مت کرنا۔
تو سلام کا جواب ملا 3 بار میرے والد نے سلام کیا، تینوں بار جواب ملا۔ جب تینوں بار جواب ملا تو کیا کیا؟ فخر ابی ساجدا شکرا للہ عز وجل۔ جب تینوں بار سلام کا جواب ملا تو میرے والد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فوراً سجدے میں گر گئے، فوراً سجدے شکر کیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ قبر سے سلام کا جواب ملتا ہے تو اس پہ ناراض مت ہونا، خوش ہو جانا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو قبروں کے اندر موجود لوگ ہیں وہ تم کو تمہارے سلام کا جواب عطا فرما رہے ہیں، ہے نا؟ تو حدیث میں آ گیا، کلیئر ہو گئی بات ہے؟ کلیئر ہوئی کہ نہیں؟ اب حدیث سے زیادہ کسی کو حدث لگے تو ہم کیا کریں بھائی؟ ہم لوگ حدیث والے ہیں، کوئی حدث والا ہو تو اس کا مسئلہ ہے۔ جی ایک اور حدیث سن لے، یہ حدیث پاک بھی دلائل النبوہ کے اندر ہے، تیسرا حصہ صفحہ 307، جس کی راویہ فاطمہ خزاعیہ ہے۔ شروع میں عورتوں کو قبروں پہ جانے سے منع نہیں کیا گیا تھا، جا سکتی تھی، اس کے بعد حضور نے منع فرمایا۔ ورنہ کوئی انسان کہہ سکتا ہے نا، جب عورتوں کو آپ مزار پہ لے جا رہے ہو تو مسجد میں کیوں روکتے ہو؟ مسجد میں لے کے آؤ نا بھائی۔ تو آپ یہی کہیں کہ مسجد میں نہیں لا سکتا، فتنے کا دروازہ کھلے گا، تو یہاں سے زیادہ خطرناک تو وہاں پر معاملہ ہو جاتا ہے۔ حالات علی رحمت الرضوان نے پورا رسالہ لکھا ہے، جوال النور فی نہی النساء زیارت القبور، اور اعلیٰ حضرت جو لکھتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں لکھتے ہیں، وہ تو غوث پاک کے قلم کا نام ہے نا، ہے تو غوث پاک کی طرف سے گویا کہ لکھ رہا ہے، سمجھ رہے گے نہیں آپ؟ جی تو فاطمہ خزاعیہ اس دور کی بات ہے جب اجازت تھی۔ فاطمہ خزاعیہ کہتی ہیں غروب آفتاب کے وقت میں نے سوچا کہ جاؤں شہدائے احد کی زیارت کر کے آؤں، ومعی اخت لی، اور کہتی میرے ساتھ میری بہن بھی تھی، دونوں بہنیں ہم لوگ چل پڑیں۔ فقلت لها، تو میں نے اپنی بہن سے کہا تعالی نسلم علی قبر حمزہ، حضرت امیر حمزہ کے روضے پہ سلامی پیش کرتے ہیں، حضرت امیر حمزہ کے قبر علمت پر سلامی پیش کریں۔ تو ان کی بہن نے کہا ہاں، فوقفنا علی قبرہ، حضرت امیر حمزہ کی قبر کے پاس دونوں بہنیں ٹھہر گئی، اور ٹھہرنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا عمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کے چچا السلام علیکم۔ جیسے ہی فاطمہ خزاعیہ نے سلام کیا، خود کہتی فسمعنا کلاما رد علینا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، فرماتے ہم نے ایک ایسا کلام سنا جس میں ہم کو سلام کا جواب دیا گیا اور کہا گیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سلام کا جواب عطا فرمایا۔ جب حضور کے چچا وہ قبر علمل میں سن رہے ہیں تو میرا نبی وہ تو ہر جگہ جہاں سے پکارو وہاں سے سن لیتا ہے، جہاں سے پکارو میرا نبی تو وہاں سے سن لیتا ہے۔ ارے پکار کے تو دیکھو، پکار کے تو دیکھو میرا نبی کتنا سنتا ہے۔ بس دل سے پکارو، دل سے پکارو یا مت پکارو، دل سے پکارنا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہمارے پاس کوئی اور قریب میں نہیں تھا، ہم نے سلام کیا، سلام کا جواب ملا۔ ایسے شرح الصدور کے اندر آیا، عطاف ابن خالد روایت کرتے ہیں، شرح الصدور صفحہ 212۔ ایک بات بتا دیں، یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ جو بھی حدیث لکھتے، چاہے الخصائص الکبریٰ ہو چاہے شرح الصدور ہو، یہ 10ویں صدی کے مجدد ہیں، اور یہ جو حدیث لکھتے نا تو ہم سے اور آپ سے نہیں پوچھتے تھے، بلکہ آقا علیہ السلام کو حدیثیں سناتے اور حضور سے پوچھتے کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر مصطفیٰ فرماتے صحیح ہے تو علامہ جلال الدین سیوطی اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھ لیتے۔ سمانا تو علامہ جلال الدین سیوطی حضور سے تصدیق کراتے، اس کے بعد حدیث لکھتے۔ اب سوچے علامہ جلال الدین سیوطی نے جو حدیثیں لکھی ہیں وہ بظاہر انہوں نے لکھی ہیں، لیکن مصطفیٰ نے تصدیق فرما کر کے بتا دیا اے جلال الدین سیوطی تو حدیث تو لکھ رہا ہے، بات میری لکھ رہا ہے، لیکن مہر میں ہی عطا کر رہا۔ اس کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوطی نے جو جو عقیدے لکھے ان عقیدے کے بارے میں بھی کلیئر کر دیا
دنیا خالی یہ نہ سمجھے کہ جلال الدین اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے. ارے جلال الدین کا اپنا گھر کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے. یہ وہ عقیدہ ہے کہ جلال الدین سیوطی نے جب اس عقیدے کو اپنے اندر بسایا ہے تو مصطفیٰ نے اس کی تصدیق فرمائی ہے. آقا نے تصدیق فرمائی. جب علامہ جلال الدین سیوطی حضور کو سنائے تو سوچو میرا امام کس کس کو سناتا رہا ہوگا یار. امام ہمارے اعلیٰ علی رحمت الرضوان کون پہچان سکا؟ اور ظاہر سی بات ہے ولی کو ولی پہچانتا ہے، جاہل مطلق تھوڑے نہیں پہچانتا. تو میرا امام بریلی کا تاجدار ولی ہی نہیں ولی بنانے والا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. کیسے فرماتے ہیں معلوم؟ جب حضور اعلیٰ علی رحمہ پردہ فرما کے آپ وضو بنا رہے ہیں، وضو بناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا فرشتوں کی جماعت کو کہ وہ قطب الارشاد کا جنازہ لے کر کے جا رہے ہیں. قطب الارشاد کون؟ کہا اعلیٰ حضرت. اعلیٰ اشرفی میاں نے بتا دیا امام احمد رضا قطب الارشاد ہیں. کہا قطب الارشاد کس کو کہا جاتا ہے؟ کہا وہ تو ولی تو ہوتا ہی ہے، لیکن قطب الارشاد وہ ہوتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے رب کی بارگاہ کا مقرب بندہ بنا کر ولی بنا دیا کرتا ہے. تو یہی سے اندازہ لگا امام احمد رضا کوئی معمولی نہیں ہوتا، جلوہ شاہد ہے یار. صدر الشریعہ آئے تو ولی بن کر کے شمع کرایا. محدث اعظم کے چوچوی آئے تو اللہ تعالیٰ نے حدیث کا امام بنا دیا ہے. صدر الافاضل آئے ہیں تو انہیں علماء کا صدر بنا دیا. گویا کہ جو بھی گیا امام احمد رضا نے اس کو معمولی نہیں رکھا ہے، رب کی بارگاہ کا ولی کامل بنا دیا ہے. ارے یہ تو امام احمد رضا کی شان ہے. امام احمد رضا کا شہزادہ ولی ابن ولی میرا مفتی اعظم، اس کی شان بلا نظیر ہے. پیدا ہو بریلی میں اور وہ مہارانا کا قطب فرمائے مولانا احمد رضا، آپ کے گھر میں ایک ولی پیدا ہوا ہے. یہ امام احمد رضا خان کے شہزادے کا معاملہ ہے. ارے شہزادہ تو عرب والا ہے، ارے نواسے کا معاملہ بھی نرالا ہے. نواسا بھی نرالا ہے. اور نواسا معمولی نہیں ہے، وہ ہے جو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، جو جس کو دنیا ساری دنیا سرکار تاج الشریعہ کہتی ہے. اور جو ولی کو ولی جانے گا، جاہل مطلق تھوڑے نہیں جانے گا یار. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ولی کو ولی پہچانے گا ہر آدمی نہیں پہچان سکتا. ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے خالی. مقادم کتنے لیول کا ہے دوسرا مقادم پہچان لے گا. صحیح ہے نا؟ کاریگر کتنے لیول کا ہے دوسرا کاریگر پہچان لے گا، کیونکہ معلوم ہے ہم کو بھی آتا اس کو بھی آتا، اور آدمی کا لیول سمجھ میں آ جاتا کون کتنے لیول کا ہے. مقادم کو پہچانے، کاریگر کو پہچانے. ڈاکٹر کتنے لیول کا ہے دوسرا ڈاکٹر بھی پہچانتا ہے. ویسے ایک عالم کتنے لیول کا ہوتا ہے دوسرا عالم جانتا ہے. عام تھوڑے نہیں جان پائیں گے. کہا جب یہ معاملہ ہے جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے اس فیلڈ کو جانتا ہے. کہا ولایت بھی ایک فیلڈ ہے، میدان ہے. تو ولایت کے فیلڈ میں کون ولی کس مقام پر موجود ہے یہ کوئی اور نہیں جانتا، وہی جانتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے. سمجھے نا؟ تو اعلیٰ علی رحمت الرضوان. تو دیکھو شرح الصدور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا عطاف ابن خالد. شیخ احمد زندہ فیل رحمت اللہ علیہ یہ ولی کامل شیر کی سواری کیا کرتے تھے. شیر کی سواری کرتے تھے. اللہ کے ولی کوئی مصنوعی نہیں ہے کہ اٹھا کر کے آپ نے اسٹیچو بنا لیا شیر پہ کسی کو بٹھا دیا. آدمی تو مجسمہ کسی کا بھی بنا کر کسی کو بٹھا سکتا ہے. یہ مجسمے میں آدمی کا اختیار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو ایسا اختیار دیا ہے وہ جس کو چاہتے ہیں وہ چمکار کر کے اپنا دیوانہ بنا لیتے ہیں. تو شیخ احمد زندہ پیر رحمت اللہ علیہ وہ جو ہے ہمیشہ شیر کی سواری کر رہا ہے. میرے غوث نے ان کو دعوت دی ہے. سبحان اللہ. غوث پاک نے بلایا ہے، غوث پاک نے بلایا. وہ غوث جو میرا فرماتا ہے خود فرشتوں کی جو ہے فرشتوں میں بھی جو ہے شیخ اور پیر ہیں، اور فرشتوں کے ساتھ انسانوں میں بھی کچھ پیر اور شیخ ہیں، اور اس کے علاوہ جناتوں میں شیخ اور پیر ہیں. پیر کہاں سب میں ہے، جنات میں بھی پیر ہیں، انسان میں بھی پیر ہیں، فرشتوں میں بھی پیر ہیں. اور میرا غوث فرماتا ہے جتنے پیر جس جماعت میں بھی پائے جاتے ہیں سارے پیروں کا شیخ اللہ نے مجھے بنایا ہے.
سارے پیروں کا شیخ اللہ نے مجھے بنایا، یہ ہے میرے غوث کی شان۔ اسی لیے آپ کو بڑے پیر کہا جاتا ہے، زور سے یار، بڑے پیر۔ اور حضور غوث پاک کے قدم کو لیے بغیر کوئی ولی بھی نہیں رہے گا، کیونکہ میرے غوث نے اپنے کاندھوں پہ مصطفیٰ کے قدم کو لیا۔ تو میرے نبی نے یہ فرما دیا، اے عبد القادر تو نے میرا قدم لیا ہے، اب تو نے میرا قدم لیا تو معمولی نہیں ہے، اب یہ تیرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر رہے گا۔ اور وہی ہوا کہ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ سربلا کیا کوئی جاننے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ یہ ہے میرے غوث کی شان جی۔ حضور غوث پاک کو لوگوں نے پہچانا ہی نہیں جب تک 11ویں ہوتی رہی، خوشحالی ملتی رہی۔ 11ویں پہ لگا کے فتویٰ بولے غریب کی بچی کو کھلا، شادی میں کھلا دیتے، یہ کر دیتے وہ کر دیتے۔ خالی ربیع الاول اور 11ویں میں غریب کی بچی یاد آتی ہے، اپنے بیٹے کا ولیمہ کرتا ہے تو کروڑوں خرچہ کرتا ہے، اترا جترا بھرتا ہے تو کروڑوں کا خرچہ کرتا ہے۔ کیا ضرورت ہے افتتاح کے ٹائم پہ اتنے اٹاخے پٹاخے پھوڑنے کی؟ اٹھا کے کسی غریب کو دے دیتا، ایک ٹائم اس کا گزارا چل جاتا۔ وہاں نہیں یاد آیا، پٹاخے پھوڑنے میں تجھے نہیں یاد آیا، تُنے جو گبارہ لگانے میں تجھے نہیں یاد آیا، فاسقوں کے استقبال کے لیے تجھے نہیں یاد آیا، جہاں غوث کا لنگر ہوا وہاں پہ تجھے یاد آیا۔ کلیئر ہو گئی بات یار کہ اللہ کے دوست سے ہر آدمی محبت نہیں کرتا، شیطان ولیوں سے بہت بھاگتا ہے، بہت دور بھاگتا ہے۔ اور ایک بات اور ہے، جس پہ اللہ کا نام لیا جائے وہ کھانا شیطان کھاتا بھی نہیں ہے۔ کلیئر ہو گیا، غوث پاک کا لنگر ہے، شیطان کہاں سے کھائے گا وہی جو آدم کی اولاد ہوگا، وہی تو کھائے گا یار۔ اب تو دیکھنے میں آیا شیطان بھی آ کے کھا رہا ہے، مطلب یہ کہ آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھا ہے۔ آپ کہیں گے بسم اللہ تو پڑھا تھا، میں نے کہا بسم اللہ پورا پڑھیے۔ کہا پورا کیسے؟ کہا اٹھا کے ہاتھ فاتحہ پڑھیے، شیطان بھاگی جائے گا یار، بھگا اس کو شیطان کو، جی شیطان کو بھگا، پورا فاتحہ پڑھو نا۔ اب آپ کہیں گے پورا فاتحہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس سے پہلے میں حدیثیں بتا چکا ہوں، الخصائص الکبریٰ کے اندر میں نے بتایا نا، الخصائص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی کی، جو حضور سے پوچھتے سرکار حدیث صحیح ہے؟ آقا فرماتے ہاں صحیح ہے، تب جا کر کے علامہ جلال الدین سیوطی لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے لکھا، فرماتے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد کہا حضور میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی، کرم فرما دیں۔ حضور نے فرمایا کھجورے لے کے آ، کھجورے لے کر کے آ۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ کھجورے لے کر کے پہنچے، غالباً 7 کھجورے لے کر کے گئے۔ آقا علیہ السلام نے پڑھ کے دم کر دیا، دعا کر دیا، دے دیا، فرمایا جا کھا، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ ارے بھائی کھانے میں دم بھی کر دیا، میرے نبی نے کھانا میں دم کرنے کے ساتھ قرآن بھی پڑھ دیا، دعا بھی کر دی۔ سامنے کھجورے تھی کہ پیچھے کھجورے تھی؟ یہی سے کلیئر ہو گیا کہ جب بھی کھانا رکھ کر کے کچھ پڑھا جائے گا، قرآن پڑھا جائے، دعا کیا جائے، تو سرکار کی سنت یہی ہے کہ کھانا سامنے ہونا چاہیے۔ سمجھے نا، پاگل ہے اس کو نہیں سمجھتا، چھپا کے رکھتا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے، تم جہاں بھی رکھو بزرگوں کو پہنچ جاتا ہے، لیکن پہنچانے والا ٹناٹن ہونا چاہیے، سمجھے نا، ہاں، ورنہ نیٹ ورک خراب ہوگا تو کنیکشن کیسے ہوگا؟ ٹاور ہو چاہے نہ ہو، کنیکشن مضبوط ہونا چاہیے۔ الحمدللہ سنیوں کا ٹاور بریلی سے چلا ہے، اور بریلی کا ٹاور ڈائریکٹ بغداد اور اجمیر تک پہنچاتا ہے، اور یہ بغداد اور اجمیر والے مدینے والے تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہمارا ٹاور بڑا مضبوط ہے، تم تلاش کرو انگوں گنگوں میں، تمہارا مسئلہ ہے یار، ہے تم کو تو معلوم بھی نہیں غوث پاک کی شان کیا ہے جی۔ تو شرح صدور کے اندر علامہ عطاف ابن خالد کہتے ہیں، مجھ سے میری خالہ نے بیان کیا، کہتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری خالہ نے کہا میں ایک دن شہدائے احد کی قبروں کے پاس گئی، اور دنیا یہی سمجھ رہی تھی، منافقین نے بھی یہی کہا تھا، دیکھو اگر یہ احد میں نہیں جاتے نا تو مارے نہیں جاتے، احد میں نہیں جاتے تو مارے نہیں جاتے۔ ہمارا یہاں یہی ہوتا ہے، دین کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے کچھ ہو جائے بولے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، دیکھو تماشا ہو گیا نا، نہیں کھڑا ہونا چاہیے، تماشا ہو گیا نا۔ ارے روضے محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسی کھڑے ہونے کو پسند فرما لے تو والے کے نہارے ہو جائیں گے یار، محشر کے دن سمجھ میں آئے گا کھڑے ہونا کس کمال کا تھا۔
آج تو کیا ہے، پھر لوگ سوچتے ہیں اٹھا کر کے سلاخوں میں یا زندان میں ڈالا تو ہم کہیں گے کیوں ٹینشن لیتے ہو، بزرگوں کا طریقہ رہا، حق بولتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو جو قید خانہ مومن کے لیے بنایا ہے، مومن کو قید خانے میں ڈالا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھکانہ بھی تو عطا فرمایا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جا رہے، اٹھا کے زندان میں ڈالا جا رہا۔ میرے امام اعظم کو کوڑے لگائے گئے، دنیا یہی سمجھ رہی تھی کوڑے لگائے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اپنے مقلدین اور ماننے والے کے لیے اسوہ اور آئیڈیل بنا رہے ہیں، آئیڈیل بنا رہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی کہتی ہے میں شہداء، تو ان لوگوں نے، منافقوں نے کہا اگر میری بات مانتے تو ٹینشن نہیں ہوتا، نہیں مارے جاتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ صحابہ کو تھوڑی فکر لاحق ہونے لگی، جیسے منافقوں کو ہوتا ہے نا، تھوڑی فکر لاحق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری راہ میں جو ہے ان کے بارے میں تم لوگ الٹا سیدھا بولتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے بات لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اب اپنی زبان سے نکالنا بھی مت کہ ہماری سنتے تو نہیں مارے جاتے، ارے موت تو ہے نہیں ہے، ہماری سنتے تو نہیں مارے جاتے، اب مت کہنا یہ مارے نہیں گئے ہیں، قبر میں جانے کے باوجود بھی اللہ فرماتا ہے ہم نے زندگی عطا فرما دی ہے۔ کہا لیکن ہم کو تو نہیں سمجھ میں آتا ہے، رب فرماتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، زندہ تو ہیں تیرے پاس شعور نہیں ہے، تیرے پاس شعور نہیں۔ کہا شعور کس کے پاس ہے؟ کہا شعور کا منبع مخزن میرا نبی ہے۔ آقا نے فرما دیا یہ شہید گیا قبر کے اندر، جیسے ہی شہید ہوا اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کو ٹھکانہ عطا فرما دیا، معلوم ہے خون زمین پہ گرنے بھی نہیں پاتا، رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول اس کا خون ہوتا ہے، اتنا مقبول ہوتا ہے کہ جنت کی سیر کرتا ہے۔ ایسے مر کے جائیں ایڑے مکوڑے سب کھاتے رہتے ہیں، سب کھاتے رہتے ہیں، لیکن دین کے نام پہ مرنے والے دیوانے ہوتے ہیں، اس لیے بکواس نہیں کرنا چاہیے۔ جی عطاب ابن خالد نے کہا کہ میری خالہ کہتی میں ایک دن شہداء احد کی قبر کے پاس گئے اور وہ برابر جایا کرتی تھی، تو ایک دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کے پاس ہوگی۔ وہ حضرت امیر حمزہ بتا چکا ہوں، وہ حضرت امیر حمزہ کی بدر میں کفار جو پکڑے گئے تھے ان لوگوں نے کہا دونوں ہاتھ سے نیزہ چلانے والا کون تھا؟ وہ شتر مرغ کی طرح لڑنے والا کون ہے؟ دونوں ہاتھ سے نیزہ چلاتے تھے، دونوں ہاتھ سے۔ لوگوں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ تو کہا سب سے زیادہ اگر ہم لوگوں کو کسی نے تکلیف پہنچائی، نقصان پہنچایا تو وہ جو دونوں ہاتھ سے نیزہ چلا رہا تھا اس نے کیا تھا۔ تو آقا علیہ السلام کے صحابہ نے بتایا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کا چچا ہے جسے امیر حمزہ کہا جاتا ہے۔ یہ آتے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، دونوں ہاتھ سے نیزہ چل رہا ہے، معلوم ہے دونوں ہاتھ سے نیزہ چل رہا ہے، ہاتھ بھی کاٹا گیا، جس مسلح کر دیا گیا، سب کچھ مسلح ہو گیا، لیکن شان تو دیکھو رب کی بارگاہ میں کتنی بلند ہے۔ کوئی جاتا ہے انہیں سلام کرنے کے لیے تو آتے امیر حمزہ اس کے سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے ایسی زندگی عطا فرمائی، اور ایک دو بار نہیں، آقا علیہ السلام نے ان کے 71 بار نماز جنازہ پڑھی، 71 بار پڑھی ہے۔ یہاں حضور ایک بار پڑھ لے والے نیارے ہو جائے، خالی میرا نبی دعا کر دے قبر میں اجالا ہو جائے۔ ارے دعا تو بڑی بات ہے سرکار کی، میرا نبی خالی اپنی قبر میں آ کے جلوہ دکھا دے یار، خالی جلوہ دکھا دے، محشر تک اجالا ہوگا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ تو فرماتی ہے آقا علیہ السلام کہ چچا کی قبر کے پاس اتری، اور اترنے کے بعد وہاں پر اتری اور انہوں نے وہاں پہ نماز پڑھی 2 رکعت۔ یہ نماز بھائی حاضری، مزارات میں جائیں مکروہ ٹائم نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھے پھر حاضری دے، اور یہ 2 رکعت نماز ان کی بارگاہ میں پیش کریں۔ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد حاضری دی۔ وما فی الوادی داعٍ ولا مجیب، اور اس وادی احد کے اندر نہ کوئی جواب دینے والا تھا نہ کوئی بلانے والا تھا۔ جب اس سے فارغ ہوئی نماز سے تو فارغ ہونے کے بعد کہا السلام علیکم، کیا کہا؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ جیسے ہی کہا کہتی فسمعت رد السلام علیہ یخرج من تحت الارض، کہتی ہے جیسے ہی میں نے سلام کیا فوراً مجھے سلام کا جواب دیا گیا، اور یہ آواز کوئی آسمان سے نہیں آئی ہے، فرماتی یہ آواز زمین کے نیچے سے نکل رہی تھی،
زمین کے نیچے سے یہ آواز نکل رہی تھی. یہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. ایسے ہی اور بہت ساری باتیں ہیں. تو عام مردہ سنتا ہے, دیکھتا ہے, پہچانتا ہے. ارے ہمارے یہاں قبرستان ہے, یہیں پر اگر کوئی پہنچے خالی کیا کہے, السلام علیکم یا اہل, کیا کہے, ہاں سلام کرے گا کہ نہیں کرے گا, کرے کہ نہ کرے, آپ بولیے نا, کرے. کس نے حکم دیا؟ یا اللہ, تیرا نبی حکم دے رہا ہے. تو بہرے لوگ بولتے سنتے ہی نہیں ہیں, وہ لوگ, یہ لوگ تو بولتے سنتے ہی نہیں ہیں. تو رب فرمائے گا وہی ماننا جو میرے نبی نے کہا ہے, وہی ماننا جو میرے نبی نے کہا ہے. شرح الصدور کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع سے گزرے تو کیا کہا, السلام علیکم یا اہل القبور. نہیں سنتے ہیں تو کس کو سلام کیا جائے بھائی؟ تو عام مردہ سنتا ہے. اور ایک روایت تو سناتا ہوں, ایمان تازہ ہوگا. ہمارے مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے رٹا دیا ہے. نہیں یقین آتا ہے تو زور میں کل آنا, انشاءاللہ بتائیں گے کہ بچوں نے کیا رٹا ہے. اور پھر لوگ بولتے ہیں مصباحی کیا پڑھاتا ہے. ارے مصباحی وہی پڑھاتا ہے جو میرے نبی نے سب کو پڑھایا ہے. مصباحی اپنے گھر سے مسئلہ نہیں بتاتا, کیونکہ مصباحی کے گھر میں شریعت بنتی نہیں ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ مصباحی شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ شریعت پہ عمل ہو جائے. ہم لوگ طبیعت نہیں چلاتے ہیں. ایک بات اور بتا دیں, حضور جیلانی سرکار کی زبان سے جملہ سنا, میں نے پڑھا نہیں لیکن حضرت ثقہ ہیں, آپ کی زبان سے جملہ نکل جائے بڑی بات ہے. آپ نے فرمایا, حضور شیر بے شیل سنت فرمایا کرتے تھے. شیر بے شیل سنت مظہر اعلیٰ حضرت ہیں جنہوں نے شدی تحریک کے مقابل میں غیروں کے سامنے آگ میں کودنا پسند کیا تھا. معلوم ہے سب کو جو اسلام سے مشرف کیا تھا, جو مرتد ہو گئے تھے, حضور مفتی اعظم کے ساتھ رہے, وہ شیر بے شیل سنت. شیر بے شیل سنت فرمایا کرتے تھے آدمی اوراد و وظائف, اور جو ہم لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں وہ مقام نہیں پا پاتا. اگر وہ جلدی سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہمیشہ حق بولے, غلط کو غلط بولے, صحیح کو صحیح بولے, اللہ قرب عطا فرمائے گا. یہیں سے اندازہ لگائے حق بولنا کہ ہر آدمی کے بس کی بات بھی نہیں ہے نا حق بولنا ہے, ورنہ تو آدمی سب کے سامنے تعریف کرتا ہے. معلوم ہے 150 کا کام ادھر سے چل جائے, 150 کا کام چل جائے, 4 آدمی عزت کرنے لگے. ارے آدمی کیا عزت دیں گے یار, وہ آدمی اپنے باپ کی تو صحیح سے عزت کر نہیں پاتا, ہمیں کیا عزت دے گا. اور انسان سے عزت کی امید رکھنا بھی نہیں چاہیے. جو آدمی انسان سے امید رکھتا ہے کہ وہ عزت دے گا, وہ سب سے بڑی خطا پر ہے. اس لیے کہ عزت و ذلت جو دیتا ہے وہ میرا پروردگار ہے, اور اس کو ہی دیتا ہے جو مصطفیٰ کا وفادار ہے, اس کو ہی دیتا ہے. ورنہ معلوم ہوگا جو آدمی غلط کرتا ہے وہ اپنی نظروں سے گر جاتا ہے. سوچو جب اپنی نظر میں آپ گر گئے تو مصطفیٰ کی نظر میں کہاں تک پہنچ گئے. اور حق بولنے والا اپنی نظر میں بھی شیر ہوتا ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوتا ہے. سمجھا نا. اس لیے حق بولنا سب کے بس کی بات بھی نہیں ہے, سب کو ملتا بھی نہیں ہے نا حق بولنا. حضرت عمر کے بارے میں آیا, میں نے خود ڈائری میں میرے موجود ہے یہ حدیث. میرے نبی نے فرمایا میرے عمر کا کوئی دوست ہی نہیں ہے, میرے عمر کا کوئی دوست نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ حضرت عمر جانتے ہیں نا ایک دم کلیئر, گستاخ اگر گستاخی کا روک, زبان سے تیرا فیصلہ نہیں ہوگا. تو نبی کا گستاخ ہے, میری تلوار تیرا فیصلہ کرے گی, میری تلوار تیرا فیصلہ کرے گی. نبی کا گستاخ ہے تو, آقا نے فیصلہ کر دیا فیصلہ نہیں مانتا, ابو بکر نے فیصلہ کر دیا فیصلہ نہیں مانتا, مارا جائے گا تو میری تلوار فیصلہ کرے گی. تو عمر اتنے سخت ہیں, انہی کے بارے میں آیا اشداء علی الکفار, کافروں پہ بڑے سخت ہیں, بڑے سخت ہیں. اتنی ڈیرنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, یہ حقیقت میں میاں بھائی کی ڈیرنگ ہے یار. ہاں یہ ڈیرنگ ہے, ہجرت کر کے لوگ جا رہے ہیں, ہجرت کر کے جا رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا میں ایسے نہیں جاؤں گا. حمائل کیا, نیزہ ٹانگا, تلوار, تیر کمان, سفر کا انداز رکھتے سفر بانا. کہا پہلے میں خانہ کعبہ میں طواف کرنے جاؤں گا. طواف کرنے کے لیے پہنچ گئے, خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہیں, اور وہاں پہ دیکھا کفار بیٹھے ہوئے ہیں, تعداد زیادہ ہے. کہتے ہیں نا شیر اگر کھڑا ہو جائے تو کتوں کے بھونکنے میں کوئی فرق نہیں پاتا ہے, اس لیے شیر بننے کی سوچو. ارے شیر نہیں تو کم سے کم غوث پاک کا کتا تو بننے کی کوشش کرو یار. غوث پاک کا کتا تو بنو, غوث پاک کا کتا حق بولتا ہے. چاپلوسی کرنا بند کرو, مسجد میں صرف شریعت کی چلاؤ, طبیعت کی مت چلاؤ.
समझ रहे ना, सबसे पहले कि मेंबर बड़ी जिम्मेदारी का मामला होता है। ये आका की नियामत का हक अदा करने का हुक्म देता है। जो मेंबर के साथ वफा नहीं करेगा वो मुस्तफा के साथ क्या वफा करेगा यार। इसलिए हक बोलना सीखो और हक का साथ देना सीखो। मैं ये नहीं कहता कि मिसबाही के साथ रहो, जो हक है हमेशा हक का सपोर्ट करो। समझ रहे ना, और गलत जुमले बोलने का नहीं। गलत जुमले आप सोच रहे कोई नहीं सुन रहा, ये किरामन कातिबीन सब लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं। रोसे महशर चिट्ठा सब खोल के रख देंगे, ये मौला इसने ऐसा किया था, इसने दीन के साथ गद्दारी की थी। सारी गद्दारियां माफ हो सकती हैं, लेकिन दीन और मुस्तफा की बारगाह की गद्दारी कभी नहीं माफ हो सकती है। समझ रहे कि नहीं आप जी। हज़रत उमर तशरीफ ले गए, तवाफ किया, देखा बैठे काफिर, सारे काफिर बैठे हुए। हज़रत उमर ने कहा उमर हिजरत करके मदीना जा रहा है, उमर हिजरत करके मदीना जा रहा है। जो चाहता है कि अपनी बीवी को बेवा करे, अपने बच्चों को यतीम करे, आए मक्का के बाहर आए, उमर से आकर के मुलाकात करे, उमर से आकर के मुलाकात करे। जब शेर दहाड़ता है तो खुदा की कसम न जाने क्या क्या होता है। वहां पे वलीद बिन मुगीरा भी है, वहां पे अबू जहल भी है, वहां पे आस इब्न वाइल सामी भी है, उमैया भी है, सब मौजूद है। लेकिन खाली मुस्तफा की बारगाह का एक हक बोलने वाला शेर दहाड़ रहा है, सबके अंदर कपकपाहट तारी हो चुकी है। ये उमर रज़ी अल्लाह तआला की शान, जिनको देख के शैतान रास्ता बदल देता है, शैतान रास्ता बदल दे, वो उमर की शान है। जो मशवरा दे दे अल्लाह कुरान नाजिल फरमाए, वो उमर की शान है। तो हुज़ूर ने फरमाया मेरे उमर का कोई दोस्त नहीं रहा। साहबा ने पूछा क्यों या रसूल अल्लाह? मेरे नबी ने फरमाया इसलिए कि मेरा उमर हक बोलता है अगरचे कड़वा होता है, हक बोलता है अगरचे कड़वा होता है। या अल्लाह तेरे रसूल ने कहा कोई दोस्त नहीं रहा, तो आखिरत में क्या होगा उमर का? तो मेरे नबी ने फरमाया मेरा उमर हक बोलता रहा, इंसाफ की बोली बोलता रहा। तो आका ने फरमाया रोज़े महशर हक ताला अल्लाह ताला सबसे पहले जिससे मुसाफहा करेगा, जिससे मुआलका करेगा, वो कोई और नहीं, वो मेरा उमर होगा। अल्लाह ने ये मकाम उमर को अता फरमाया जी। तो अब ये रिवायत जो सुनाने जा रहा, मैंने बच्चों को भी रटा दिया है दूसरे नुस्खों से। ये दूसरे नुस्खों से लिखी गई किताब, ये मतलब नुस्खे के हिसाब से सफ़े में हेर फेर हो जाता है ना। यहाँ इस मतबे से छपी है तो इस सफ़े पे है, इस मतबे से छपी है किताब इस सफ़े पे है, सफ़े में हेर फेर हो जाता है। मतबा अलग हो गया, प्रेस अलग हो गई, तो सफ़े तब्दील हो जाती है। समझ में आया ना? तो ये जो नुस्खा मेरे पास है मौजमे कबीर, बच्चों को मेरे याद है, उनसे पूछोगे फटाफट बताएंगे। पहले बता दूं ये क्या है। ये तलकीन मैयत है, कब्र पर खड़े होकर के मुर्दों को तलकीन करना। पहले तो ये काम करो कि कब्र पे इतनी देर ठहरो जितनी देर में ऊंट ज़बा होकर के उसका गोश्त तकसीम होता है। कुर्बानी करने वाला जानता है एक जानवर में कितना टाइम लगेगा, उतनी देर कब्र पर ठहरो, ये हदीस में आया है। फिर हमारे यहाँ बोलते हैं कि तसल्ली करना है, ये करना है, वो करना है। भाग तो यहाँ से, तसल्ली घर वालों को दी जाती है, तो जैसे को थोड़े नहीं कि चेहरा दिखाने आया है, बस भागने की पड़ी है। मौला जल्दी करिए ना जाना है, मौला जल्दी करिए ना जाना है। अरे जाना तो तुझे तसल्ली थोड़े नहीं देना, बोले बाती में नाम लिखाना है, तो लिखा के चला जा, दे के चला जा तू। समझ है कि नहीं? अगर मोहब्बत में आया होता तो कुर्बानियां देकर के आता, लेकिन भागो जल्दी, भागो जल्दी, यही हाल हो चुका है, भागो जल्दी। हाँ एक चीज और है, हमारे लोग बुरा भी नहीं मानते हैं, जाओ बाबा जाओ, खाली मौलाना तुम मत जाना। मौलाना को अगर रात भर जगे हैं, दिन भर जगे हैं, तब भी मत जाना, मालूम है कि कुर्बानी यही देगा। जोर से यार, मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सबके बारे में, सबके बारे में। और उसमें भी रात में अगर 2-3 बज जाए तो अब कभी कभी सोचो आप 2-3 बजे अगर कोई आपको उठाने आए और आप कौम के इमाम और मस्जिद के नहीं, मस्जिद के इमाम को तो खाली महल्ला संभालना पड़ता है, जो कौम का इमाम होता है पूरा इलाका संभालता है, हर जगह दौड़ दौड़ के जाता है। ये मत समझो यहाँ नहीं है तो वहां भी नहीं होगा। अल्लाह ताला का नेक बंदा वो अल्लाह से डरता है, बंदों से नहीं डरता। समझ रहे ना? तो ये यहाँ नहीं है तो वहां होगा। तो रात में 3 बजे 4 बजे हमारे यहाँ माहौल चल पड़ा है, हजरत चलना है जनाजा पढ़ाने। अब हजरत को काहे को नींद आए, बिस्तर पे पड़े, सो न जाऊं कहीं, सो न जाऊं कहीं। अब 3 बजे गए आए, अब उसके बाद मदरसा भी है। लेकिन जहाँ मालूम है लोगों को कि यार कोई कुर्बानी दे ना दे, लेकिन हजरत जरूर देंगे, मतलब यकीन तो देखें, यही बहुत बड़ी बात है यार। और यहाँ तो तसल्ली भी नहीं बैठ पा रहे, भागने दो भागने दो भागने दो। तो तलकीन मुर्दा करें,
ہاں تدفین کے بعد دفن کریں، دفن کرنے کے بعد یہ کریں۔ حوالہ پہلے سنیں، اور اس کے اندر مردہ کتنا سنتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے ذریعے سے ان لوگوں کا تو جنازہ نکل جائے گا یار۔ جنازہ تو بڑا مہذب اور بڑا پیارا لفظ ہے، ادب کا لفظ ہے، ان کے مردے نکل جائیں گے۔ سمجھ رہے نا، گلے مردے تو پہلے ہی جا چکے ہیں، ادھر سے ایمان ہی نہیں رہا، تو جل رہا ہے، وہ قبر کے اندر بھی جل رہا ہے اور یہ قبر کے اوپر جل رہا ہے۔ الحمدللہ ایمان والا جہاں لیٹ جاتا ہے، حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم نہیں جنت کی کیاری بنا دیتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، ایمان والا لیٹے تو صحیح، اور ہندوستان میں دیکھو ایمان والے کہاں کہاں لیٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ جو ہے ہندوستان سے بڑی محبت کرتے ہیں، کیونکہ جگہ جگہ ایمان والے لیٹے ہیں، جو ہاں ایمان والے لیٹ گئے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کی کیاری بنا دیا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے جی، تو سنیں معجم کبیر 8واں حصہ صفحہ 298 اور 299 حدیث نمبر 7979، جس کے راوی سعید ابن عبداللہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں شہید تو ابا امامہ وہو فی النسائی۔ عربی پہلے پوری پڑھ دوں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ حضرت علی کا لکھا ہوا گرامر ان لوگوں کو کتنا آتا ہے۔ حضرت علی کا لکھا ہوا گرامر سنیں، شہید تو ابا امامہ وہو فی النسائی فقال اذن انا مت فاصلحوا بي كما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نسمع بموتانا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما مات احد من اخوانكم فسويتم التراب على قبري فليقم احدكم على راس قبري ثم ليقل يا فلان ابن فلان فانه سمعه ولا يجيب ثم يقول يا فلان ابن فلان يا ابن فلان یا فلاں ابن فلانۃ فإنہ یستوی قائدا ثم یقول یا فلاں ابن فلاں فإنہ تقول ارشدنا رحمکم اللہ ولکن لا تشعرون۔ میرے نبی کے صحابی ہیں ابو امامہ باہلی، کیا نام ہے ان کا؟ نام یاد کرو، کیا نام ہے؟ ابو امامہ باہلی۔ ہمارے یہاں لوگ نام ہی نہیں رکھتے ہیں اسے، نام بھی رکھتے ہیں تو بڑے عجیب و غریب، چنٹو پنٹو کیا کیا نام رکھے جا رہے ہیں۔ بچیوں کے نام بھی اب چل پڑے ہیں، مسکان مسکان تو کیا کیا ہے، جو پائے اٹھا کے رکھ دیے، اچھا لگنا چاہیے، بس بولنے میں اچھا لگے۔ بولے حضرت تلفظ زبان سے پلٹتا نہیں، ارے ایک دو بار نہیں پلٹے گا نا، بعد میں تو آ جائے گا، بعد میں تو آ جائے، لیکن بزرگوں کے نام پہ نام تو رکھو، نام کا اثر آتا ہے، نام کا اثر آتا ہے۔ اپنے بچوں کا نام رکھے تو دیکھیں، دیکھنے میں آیا کہ جس کا نام غلام احمد رکھا جاتا ہے وہ کتنا زبردست ہوتا ہے یار، دیکھنے میں آیا غلام مصطفیٰ کتنا دمدار ہوتا ہے، سمجھ رہے نا، تو اس لیے نام بھی اچھا رکھا جائے۔ تو حضرت سعید ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ جب پردہ فرمانے کے قریب ہو گئے تو ان سے ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ باہلی نے ہم کو دیکھا تو آنکھ سے آنسو بہنے لگے، آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے بعد فرمایا لوگوں سنو، میرے ساتھ ویسے ہی کرنا جب میں انتقال کر جاؤں جیسا حضور نے حکم دیا ہے۔ کہا حضور نے کیا حکم دیا؟ کہا ہمارے نبی نے فرمایا ما مات احد من اخوانکم، آقا نے فرمایا جب تم میں کا تمہارے بھائیوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے فسویتم التراب علی قبری، اور جب اس کی قبر پر مٹی برابر کر لو۔ کیا برابر کر لو؟ مٹی برابر کر لو، اس کی قبر پر مٹی برابر کر لو۔ فلیقم احدکم علی راس قبری، تو اس کی قبر کے سرہانے تم میں سے کھڑا ہو جائے، زور سے یار، یہ پاگل بولتا ہے حضور کی بارگاہ میں کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ بے پاگل، غلام جب ہے اس کے سرہانے کھڑے ہو جاؤ، میرے نبی نے حکم دے دیا جب غلام کے سرہانے کھڑے ہونا ہے تو سوچے آقا کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہونا ہے یار۔ اس تعظیم پہ کیا فتویٰ لگاتا؟ پھر بولے نہیں یہ کھڑے ہونا شرک ہے اس لیے کہ سامنے قبر ہے۔ ابے پاگل، تو جنازے کی نماز بھی تو شرک کہنا چاہیے، وہاں تو مردہ ہی لیٹا رہتا ہے لیکن وہاں برابر کرتا ہے اللہ اکبر سبحانک اللہم اللہ اکبر اللہم صلی اللہ اکبر اللہم اغفر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، برابر کر رہا، وہاں شرک کا فتویٰ نہیں لگایا۔ مطلب دین سمجھا نہیں ہے، دین سمجھ لیتا تو کلیئر ہو جاتا۔ شرک تیرا بناوٹی کھیل ہے، ورنہ شرک وہی ہے جو امام احمد رضا نے حقیقت میں لکھا ہے یار۔ آقا کی تعظیم یہ شرک ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ہمارے یہاں مقابلہ چلتا ہے، جو لوگ اسکول پڑھاتے میں معلوم ہے، نعتیہ مقابلہ، اس میں لکھ کے رہتے ہیں شرکیہ اشعار نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟
नात में भी लिखते हैं क्या शिरकिया अशार नहीं होना चाहिए। अब एक सवाल मैं आपसे करता हूं, नात का मतलब क्या होता है? हुजूर की तारीफ। तो आपने तो पहले ही कर दिया हुजूर की तारीफ बयान करना। अबे तो हुजूर की तारीफ होगी तो शिर्क कैसे? अगर समझे हो तो बनता है, जब नात कह दिया तुमने तो शिर्क कैसे? और जब तुमने शिरकिया शेर कह दिया कि नहीं होना चाहिए तो क्लियर हो गया तुमने शिर्क को समझा ही नहीं और या तो नात को समझा नहीं। एक पागल था, एक पागल जज बन के बैठ गया। मान लें कि इस पागल को जज किसने बना दिया? पगलेट को जज नहीं बनाया जाता। काजी बड़ा संजीदा होता है, जज बड़ा संजीदा होता है, समझदार होता है, संजीदगी का इजहार करता है। हालात के अशार पड़े गए, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ैबा कहूं तुझे। तो उस पागल ने कहा ये शिर्क है, उस बच्चे को फेल कर दिया। अबे पागल तू यहां फेल कर सकता है, मेरा नबी महशर में कामयाब जरूर फरमाएगा यार, क्योंकि ये ऐसे वैसे के शेर नहीं है, उसके शेर है जिसको कुतुबुल उशात कहा जाता है। हालात का अशार है। अब इसमें क्या शिर्क है? तो हमारी तरफ से सुन्नी तंजीमें पहुंची, अल्लाह ताला उनके जज्बात को कबूल फरमाए। पहुंचना चाहिए ऐसे टाइम पे। और ऐसे पागलों को नहीं समझ में आता तो हम लोगों से राब्ता कर लो ना। हालात के अशार तुम जैसे पागल कहां समझ पाएंगे? मना रहे कसरे रजा बुलंद तो काफी है, तुम इसके पहले जीने पे चढ़ के बतला दो मियां फतावा रज़विया तो एक करामत है, तुम अदाए बख्शिशी पढ़ के बतला दो। अरे अदाए बख्शिश भी एक करामत है, तुम सफीने बख्शिशी पढ़ के बतला दो यार। तुम कुछ नहीं पढ़ पाओगे हैं? कहां पे क्या पढ़ना यही नहीं आता। हकीकत बता रहा हूं, आके रोज मुझे 2 सफा सुनाए, मैं कहूंगा कि वाक़तन उर्दू आती है। तवक्कल बोलने वाला हमसे पूछेगा उर्दू, तवक्कल लफ्ज़ तवक्कुल है, वो तवक्कल। तवज्जा बोलने वाला हमसे बात करेगा, वो लफ्ज़ तवज्जो है। मुनासिबत बोलने वाला हमसे बात करेगा, वो मुनासिबत है। अरे सारे ग्रामर अल्हम्दुलिल्लाह आप स्कूल में पढ़े ना पढ़े वो आपका मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो मदरसे में होता है वो वही ग्रामर पढ़ के आता है जिस ग्रामर को हतेली ने लिखा है। हतेली का लिखा हुआ ग्रामर है। देखो हतेली के ग्रामर से बात कर रहा मैं। चलो मौजू से हट के बात भी सुन लो यार। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, इसमें क्या शिर्क है? सरवर, हमें सरवर के माना तो सरदार होता है। ए अल्लाह के नबी आप सरदार हैं कि नहीं है? तो मेरा नबी खुद फरमाता है, बुखारी की हदीस पाक, मेंबर पे जलवा अफरोज साहबा के सामने अपनी शान मेरा नबी बता रहा है। आका ने फरमाया अना सैयदु वुल्दे आदम, अल्लाह ताला ने आदम की सारी औलाद का सरदार मुझे बना करके भेजा है। सरवर के माना सरदार होता है। मेरा नबी सरदार है ये मैं नहीं कहता, या अगर मैं कहता तो कहते मौलाना घर से बना के लाए हैं। अरे हम तो वही बता रहे जो हमारे नबी ने इरशाद फरमाया है। हमारे नबी ने कह दिया कि मैं आदम की औलाद का सरदार हूं। और आदम से पूछो सरदार है कि नहीं? कहा सरदार है तभी तो वसीला लगा रहा, सरदार है तभी तो वसीला लगा रहा। ए अल्लाह के नबी ये तो डींग मारना हो गया। तो मेरा नबी फरमाता है वाला फख्र, मुझे फख्र की बात नहीं है, मेरे लिए मुझे कोई फख्र नहीं है। अरे इतनी सारी खूबियां अल्लाह ने जमा कर दी है, किस खूबी पे फख्र करें? ये सरकार की आजिज़ी इनकसारी है। फख्र तो हम उम्मती करते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसा नबी दिया है जो बेमिसलो बेमिसाल है यार। इतना बेमिसलो बेमिसाल है कि रोज़े महशर आपकी सरदारी का ऐलान होगा। सारे नबी कहेंगे जाओ, सारे नबी कहेंगे जाओ। वो लोग जो कहते हैं ना बुजुर्गों की जियारत नहीं, बुजुर्गों की जियारत नहीं, अंगों गंगों को ढूंढता रहता है, वो कहता नहीं जियारत नहीं, जियारत नहीं। अल्लाह ताला रोज़े महशर सारे नबियों की जियारत करवाएगा। कहा कैसे करवाएगा? कहा जाओ आदम के पास, ज़हन में आएगी बात आदम के पास, नंबर वाइज सबके पास। डायरेक्ट हुजूर के पास नहीं जा सकते क्या? डायरेक्ट भी तो जा सकते हैं, और सारे नबी डायरेक्ट भी तो भेज सकते हैं। खाली ईसा अलैहिस्सलाम भेजेंगे? क्यों ईसा अलैहिस्सलाम भेजेंगे? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी के दीन की तबलीग करने वाले हैं। तो वो बताएंगे कि मुस्तफा की शान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज शाफ़े महशर उन्हीं को बनाया है। शफात का दरवाजा वही खोलेंगे, जन्नत का दरवाजा वही खोलेंगे। तो सरवर का माना क्लियर हुआ? सरवर माने क्या होता है? जोर से बोलो। मेरा नबी सबका सरदार है, सबका सरदार है। हम महशर में ऐलान भी हो रहा है, सब कह रहे हैं जाओ, मेरा नबी कहते हैं आओ, सब कहे जाओ, मेरा नबी कहे आओ। यहीं से क्लियर होगा, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर आना लहा होगा। ये मेरे नबी की शान जी। सरवर कहूं
اب اس کے بعد آ رہا ہے مالک، مالک کا مالک، مالک کا معنی کیا کہا؟ ولی کے معنی سرپرست، ولی کے معنی مالک، ولی کے معنی مددگار. کہاں نبی کون ہے؟ کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ. سنو، تمہارا مالک تمہارا اللہ بھی ہے اور تمہارا مالک رسول اللہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے مالک بنا دیا ہے. کہیں گے مالک بنا دیا؟ مالک تو سب کا اللہ ہے. بولتے نا سب کا مالک، زور سے بولو. اللہ آپ کے پلاٹ کا مالک، آپ کے پلاٹ کا مالک، آپ کے کارخانے کا مالک. بولیے نا اللہ. ارے زور سے بولیے. ڈر کیوں رہے؟ شرک کا فتویٰ لگانے والا بھی ٹینشن میں آ جائے گا. ارے کیسے فتویٰ لگاؤں؟ اگر میں نے کہا اللہ تو مولانا کہیں مسجد نہ بنا ڈالے، مدرسہ نہ بنا ڈالے. اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں مسجد بنے گی. اللہ کے گھر میں، اللہ کی زمین پہ مسجد بنے گی. اللہ کی زمین پہ جو ہے مدرسہ بنے گا. تو بنگلہ کیسے بنا رہا؟ کیسے بنا رہا؟ سمجھ میں آ رہا نا؟ تو پلاٹ کا مالک کون؟ لوگ بولنے میں ڈر رہے ہیں. ارے ڈرو مت، کھل کے بولو. پلاٹ کا مالک کون؟ ہماری جانوں کا مالک کون؟ ہماری سانسوں کا مالک کون؟ اور ہمارے اللہ نے ہماری سانسوں کا مالک ہمارے نبی کو بھی بنایا ہے. ہماری چیزوں کا مالک اللہ نے اپنے ساتھ اپنے نبی کو بھی بنایا ہے. تبھی تو رب کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ. ارے تمہارا مالک تمہارا اللہ بھی ہے اور تمہارا مالک تمہارے رسول بھی ہے. سمجھے نا؟ تمہارے رسول بھی ہیں. تو اب کہا پلاٹ کا مالک اللہ ہو گیا تو اب تو بڑا ٹینشن ہو جائے گا یار. ہاں تو کہا اللہ مالک ہے لیکن اس نے ہم کو مالک بنایا ہے. کہا کب تک کے لیے؟ کہا وقتی طور پہ بنایا. جب تک رہوں گا تب تک مالک، جب تک رہوں گا تب تک مالک. تو ہم کہیں گے تم کو وقتی طور پہ بنا دے تو تم کو خراب نہیں لگتا، شرک نہیں نظر آتا؟ تم برابر بولتے ہو اللہ کی عطا ہے، اللہ کا کرم ہے، اس پلاٹ کا مالک ہو گیا، اللہ کا کرم ہے، اس پلاٹ کا مالک ہو گیا. ارے ہم جیسے گنہگار جب پلاٹ کے بارے میں بولے تو اللہ کا کرم ہے اور ہماری جتنی کیپیسٹی ہے اتنا ہی پلاٹ ہے، جتنی طاقت ہے اتنا ہی پلاٹ ہے. اور میرے نبی کی طاقت اتنی ہے کہ ارے میرے نبی کی طاقت اتنی ہے ہاتھ اٹھا دے ہوئے تو سورج چلا آ رہا ہے. اب جتنی نبی کی طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کی طاقت کے اعتبار سے ان کو مالک بنایا. تو کہا نبی کی طاقت کیا ہے؟ کہا زمین پہ تو حکومت ہے میرے نبی کے، آسمانوں پہ بھی جس کی حکومت ہے وہ ہے میرا نبی. کہا بالی آسمان و زمین کی بات کرو گے، جنت میں نہیں ہے کیا؟ کہا نبی سے پوچھو کلیئر ہو جائے گا. آقا نے فرمایا ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں، عشرہ مبشرہ کو حضور نے فرمایا جنت میں ہے. ارے جو جنت کا مالک ہوتا ہے وہی تو جنت تقسیم فرماتا ہے. سمجھے نا؟ میرا نبی تو سب کا مالک ہے جی. تو سرور کہوں کہ مالک کلیئر ہو گیا. ہم مولا، مولا مانے آقا. میرے نبی نے خالی یہ نہیں فرمایا کہ میں آقا میں آقا میں آقا میں آقا. آقا میرے فرماتے من کن تو مولا فعلی مولا. لوگوں سنو، جس کا آقا میں ہوں میرا علی بھی اس کا آقا ہے، اس کا مولا ہے. آقا محبوب کے معنی بھی ہوتا ہے، میں جس کا محبوب میرا علی بھی اس کا محبوب. تو مولا میرے نبی نے خود اپنے بارے میں مولا کہا، علی کے بارے میں مولا کہا. مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز. وہ بھی اثر جو اتنی اعلیٰ خطر کی ہے. تو مولا کلیئر ہو گیا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. آپ کو شرک نظر آیا کیا؟ اگر نہیں نظر آیا ہے تو بنتا ہے. اور یہی سے ان کا ججمنٹ دیکھ لو، پاگلوں کا ججمنٹ. وہ پیشاب پی کر کے ججمنٹ کرتا ہے، یہ مان لے کیا پی کر کے ججمنٹ کرتا ہے. وہ کھڑے کھڑے مارتا ہے، یہ مان لے کیا کیا کرتا رہتا. کیسا ججمنٹ کر رہا. اب اچھا دوسرا مصرع کیا ہو سکتا اس میں ہو؟ تو میرے رضا نے کہا باغ خلیل، باغ خلیل. حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے باغ کا گل زیبا کہوں تجھے. کہا ابراہیم کون؟ کہا خلیل ہے. کہا حضرت خلیل کی نسل میں حضرت اسماعیل ہے. حضرت اسماعیل کی نسل میں سب سے خوبصورت جو پھول کھلا ہے اسی پھول کو مصطفیٰ جان رحمت کہا جاتا ہے. یہ میں نہیں، میں اپنے گھر سے نہیں کہتا، یہ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں. سمجھے نا؟ تو یہ معاملہ ہے. تو پاگل لوگ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو تلقین کی بات یہیں پہ چھوڑتا ہوں، آگے انشاءاللہ اگلے ہفتہ گفتگو رہے گی. ٹھیک ہے؟ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اگر آپ لوگ کہیں تو سنا دو. پھر نہیں، ایک ساتھ اگر سب کی آواز آئے گی تو سناؤں گا، نہیں سناؤں گا میں.
ہاں اب وہ لوگ مت بولے کہ بھائی میں لیٹ آیا، میں جلدی جانے کے چکر میں مصباح صاحب نے پھنسا دیا. مصباح صاحب نے پرمیشن لیا، اس کے بعد پھنسایا. اور لیٹ میں آنے والا بولے نہ بولے، لیکن جلدی آنے والا بول رہا ہے نا یار. بات تو ان کی سنی جائے گی. یہ تو 2 رکعتی ہے، 2 رکعت پڑھ کے بھاگے گا تیز میں یار. یہ 2 رکعتی کو کیا دیکھنا. اور ہماری قوم کا حال یہ کہ 2 رکعتیوں کے لیے بہت شاندار اوپر محلہ بنا دیتے. ارے نمازیوں کے لیے بنایا گیا، 2 رکعتیوں کے لیے نہیں یار. پڑھے جا کر کے روڈ میں نماز. مسجد بنائی جاتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، تو اگر پڑھنی ہے نماز تو پوری پڑھو. کھانا برابر کھائیے. پلاؤ کھا رہے تھے، یہ دینا برفی دے، برفی 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 برابر چاہیے. برفی مل گئی، کچومر ہوتا تو اور مزہ آتا. کچومر پہ چیا پی لیں نا گلا صاف ہو جائیے. چیا پیتے نا چل تو وہ چیا بھی چاہیے. صاحب کھانا پورا کھائے گا، اگر نہیں کرے گا پورا کام تو نماز کا ساری جلدی یہیں پہ گھسی رہتی ہے. نماز پڑھ کے بھاگیں گے، نہ سلام نہ کلام، بھاگیں گے تیزی سے، ہوٹل پہ جا کے برابر چائے پیتے رہیں گے. ارے یار آقا کے لیے چائے تو قربان کرو نا. بتا دو دیوالوں کو جمعہ کا دن تھا، ہم لوگ خیر النساء میں کھڑے ہو کے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے یار. گواہ بناؤ مسجد کو روزے محشر، جہاں تک میں کی آواز جائے گی معلوم روزے محشر سب گواہی دیں گے. اسی لیے شیطان بھاگتا ہے گواہی نہ دینی پڑے. سنو حدیث. تو آتے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب تم میں کا کوئی بھائی انتقال کر جائے تو تم میں کا کوئی ایک اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر کے کہے اے فلاں ابن فلانا یا فلانا. لفظ یا سے بلا رہا ہے، لفظ یا سے بلا رہا ہے. اس کا تو وہی نکل رہا ہے. ہاں آئس کریم بھی نکل رہی، وہ بھی نکل رہا ہے. لفظ اے فلاں ابن فلاں. آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ سَمِعَهُ وَلَا يُجِيبُ. حضور نے فرمایا دیکھو میرے نبی کا فتویٰ، جو نبی کا فتویٰ ہے وہی احمد رضا کا فتویٰ ہے. آقا نے فرمایا فَإِنَّهُ سَمِعَهُ. جب تم پہلی بار پکارو گے مردہ قبر میں ہوتے ہوئے بھی سن لیتا ہے، سن لیتا ہے. وَلَا يُجِيبُ جواب نہیں دیتا، سنتا ہے جواب نہیں دیتا پہلی بار میں. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا پھر کہا اے فلاں ابن فلانا فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا. پہلی بار میں سنا جواب نہیں دیا. جب دوسری بار کہا تو آقا فرماتے فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا. وہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے. نہیں سمجھے یار، اگر سمجھے تو زور سے یار. سنتا ہی نہیں، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. بولتے مردہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، کر بھی نہیں سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. ارے یار یہاں عام آدمی بلا رہا ہے، مردہ اٹھ کر کے بیٹھ جا رہا ہے. سوچو جب میرا نبی جلوہ دکھاتا ہوگا مردہ کیا کیا کرتا ہوگا. اے فرشتوں ہٹو یہاں سے، جس کے لیے آیا وہ میرا نبی آ رہا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. آقا فرماتے فَإِنَّهُ اور تاکید کے ساتھ آیا ہے فَإِنَّ اِنَّ حرف مشبہ ہو اور پھر یستوی دو ضمیر تکرار کے لیے جو آتی وہ بھی تاکید کے لیے بیٹھ جاتا ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا جب تیسری بار کہو اے فلاں ابن فلانا فَإِنَّهُ يَقُولُ يَرْشِدْنَا رَحْمَكُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جب تیسری بار تم کہو اے فلاں ابن فلانا، اے فلاں ابن فلانا، تو مردہ بول پاتا ہے، کہتا ہے رہنمائی کرو اللہ تم پر رحم کرے، لیکن وہ ایسا بولتا ہے کہ تم شعور نہیں رکھتے ہو. یا اللہ یہ زندہ تو سن بھی نہیں پاتا، شعور بھی نہیں رکھتا، لیکن مردہ برابر سنتا. اب طاقت کا اندازہ لگا ہوئے زندے کی طاقت کمزور ہے. قبر میں گیا تو کتنی طاقت بڑھ گئی ہے یار. ہاں کتنی طاقت بڑھ گئی. جب قبر میں سماعت اتنی زبردست ہو گئی، اٹھ کے بیٹھ گیا، بول بھی رہا ہے، ہم نہیں سن پاتے. اور یہ میں اپنی بات نہیں بتا رہا کہ میرے گھر کی بات ہوتی کہ رضا پورہ گلی نمبر 2 سے ایک فتویٰ نکلا ہے، خیر النساء حج سے ایک فتویٰ نکلا جس میں یہ ہے. یہ فتویٰ ہمارے تمہارے گھر سے نہیں نکلا ہے، یہ فتویٰ اس کے در سے نکلا ہے جہاں سے شریعت پیدا ہو رہی ہے، جہاں سے اولیاء کی جماعتیں پیدا ہوتی ہیں، صحابہ کا مقام جہاں سے بلند ہوتا ہے، جہاں سے اہل بیت کی شان بتائی گئی ہے، اس در سے آیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا فَلْيَقُلْ تو کہو اذکر ما خرجتا علیہ من الدنیا شہادت اللہ الہ الا. پورے الفاظ ہیں، جب پورے کہہ لیے جائیں، تلقین کہہ لی جائے تو کیا ہوتا ہے فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا. آقا علیہ السلام فرماتے منکر نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں انطلق بنا، چلو بابا کیا سوال کرنا، اس کو تو دنیا ہی سے سب کچھ سکھا دیا گیا ہے، دنیا ہی سے سب کچھ سکھا دیا گیا. منکر نکیر چلے جاتے ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے، کیا پوچھنا، سب کچھ بتا دیا گیا. اور یہ جاہل ہے مطلق، اس نے فتویٰ لگاتا ہے.
کہ یہ غلط ہے، یہ ثابت نہیں. ارے تیرا وجود نہیں ثابت ہے لیکن اس حدیث کا وجود ضرور ثابت ہے. سمجھے نا؟ اس کے بعد ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم اس کی والدہ کا نام نہ جانے تو کس کا نام لیں؟ آقا فرماتے فنسب الی حوا، تو اس آدمی کو جس کے والدہ کا نام نہ معلوم ہو اس کو ماں حوا کی طرف منسوب کر کے بلاؤ. سمجھ میں آیا نا؟ تو تلقین کریں گے نا انشاءاللہ، زور سے وہ کریں گے نا. بے انداز ڈرنے ورنے کا نہیں، انسان سے کیا ڈرنے کا، ڈرنا صرف خدا سے ہے، گھبرانے کا نہیں. حدیث میں آگے عمل کر کے بتاؤ یہ سنت مردہ ہو رہی ہے. اب مردہ سنت کو جو زندہ کرتا ہے میں نہیں، یہ میرا نبی فرماتا ہے روزے محشر میں خود اس کی شفاعت کرنے والا ہوں. انشاءاللہ آگے گفتگو رہے گی. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.